बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज सबसे पहले तो मैं आपको कुछ यूनिक क्लिप्स सुनवाऊँगी और इन क्लिप्स पर ज़फ़र नकवी साहब का तबसरा भी लेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया कि कौम यूथ के लिए बुरी खबर। आखिर ये बुरी खबर क्या है, ये ज़फ़र नकवी साहब से पूछेंगे। आखिर में डिस्कस करेंगे कि खान साहब की हुकूमत के दौरान 2 VVIP जहाज़ ख़रीदे गए। आखिर ये जहाज़ किसके इस्तेमाल में थे और इनकी मालियत क्या थी, इसकी तफसील ज़फ़र नकवी साहब से जानेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं आपकी, और जो आपने थंबनेल वाली स्टोरी वो तो आई थिंक मेन स्टोरी है, लेकिन पहले आप क्लिप्स कौन से हैं आपके पास? मैं आपको सबसे पहले शेख रशीद साहब का क्लिप सुनवाती हूँ। और ये क्लिप हम पहले भी एक प्रोग्राम में चला चुके हैं, लेकिन अब इसकी एक और गवाही आ गई तो ये मैं आपको दोबारा सुनवाती हूँ। अच्छा, कम कर ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिठा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतज़ार किया कि आईबी की रिपोर्ट बाज़ सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है। अच्छा, माशाल्लाह। इस पर तबसरे से पहले असद कैसर साहब का क्लिप भी सुन ले, वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अक्टूबर में हमें अंदाजा हो गया था कि जो सिचुएशन है उसमें कोई चेंज आने वाली है। कुछ लोग जो मुक़्तदर हल्के हैं वो हमसे खुश नहीं हैं। मुक़्तदर हल्के, एस्टैब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं थी जी, और वो शायद जो है ना चीज को चेंज कर रहे हैं, और ये मेरी तरफ नहीं, यानी हमारे और नाखुश होने की वजह क्या थी असद? और उसमें मैं बताऊँ ना, उसमें ये तो उनसे पूछे कि वो किसकी क्या वजह है। पता होगा ना कि ये हमसे गलती हुई, ये बिला वजह हमने एक महाज खोला। मैं गलती बल्ती तो की बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद उसके अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जो हमें तो हमारे अपनी भी लोगों के साथ जो बात होती थी ना, और जो अपोजिशनों में पता चल जाता कि क्या हो रहा है। इस दौरान मुझे खान साहब ने असाइनमेंट दी कि आप और परवेज खटक जो है ना ये सारा सिचुएशन हैंडल करें। मैंने इसके साथ मीटिंग करते थे, बुलाते थे। ये जो हमारे 22 MNAs गए हैं, मोस्टली के साथ हमने मीटिंग्स की, अपना दुकड़ा दुकाते थे, और लेकिन हमें समझ आ गया कि गेम कुछ और है। हमें समझ आ गई कि गेम कुछ और है, और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा के गए। मैं अब जब कहता हूँ ना कि कौम यूथ अकल से फारिग है, तो कुछ दोस्त मेरे नाराज़ हो जाते हैं। वो मुझे मैसेज करते हैं कि नकवी साहब आप इस तरह से क्यों कहते हैं। भाई, वो ख़ुद कह रहे हैं कि आईबी ने बता दिया था अक्टूबर में कि आपकी छुट्टी। वो कह रहे हैं कि मुझे भी बता दिया था, और वो कह रहे हैं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा था। तो ये साजिश वाला बयानिया और ये ख़त और पता नहीं अमरीकी साजिश और ये जो चूना लगा रहे हैं खान साहब, तो मैं आपको बताऊं, आप जवान आदमी हैं, आप कौम यूथ हैं, आप यूथ हैं, आप यूथी हैं, जो भी हैं, कुछ तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, तो उससे सोचने की कुछ सलाहियत होती है यार। कुछ सोचो, कुछ समझो कि हमें एक बंदा बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये शेख साहब भी आपके वज़ीर दाखिला थे, ये जनाब चलो वो तो उनकी तो पार्टी तो चलो और थे तो आप ही के हुकूमत के वज़ीर दाखिला। ये असद कैसर था, आपके स्पीकर थे, वो क्या कह रहे हैं? तो फिर ये खाम खा का चूना तो ना लगाए ना, खाम खा बेवकूफ़ तो ना बनाए। साजिश वाला बयानिया तो धड़ाम से गिर गया। फिर ये किधर गया बयानिया? यार कोई हद होती है। ये मैं आपको बड़ा मज़ेदार शौकत तरीन साहब का क्लिप सुना। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को तारीखी शिकस्त दी है इस क्लिप में। जनाब वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है, लेकिन असल में मसला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जी 80% इन्होंने बढ़ाया है।
کیونکہ وہ نا چل رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کہ 1947 سے لے کر 2018 تک جو ٹوٹل ڈیٹ لائبلٹیز وہ 30,000 ارب، یہ خان صاحب جلسوں میں بھی کہتے رہے، اور ان 3-3.5 سالوں میں وہ کوئی 52-53 ہزار ارب بن گیا. تو یہ 25-26 ارب جو ہے نا ہزار ارب یہ خان صاحب نے بڑھایا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ 80% ڈیٹ جو ہے نا خان صاحب نے بڑھایا. تو آج یہ ترین صاحب نے خود ان کا اعتراف کیا 80% نہیں، ہم نے 76% بڑھایا. یہ ایسے ایک 80 کا الزام جی ہے 80 کا ہم پہ الزام ہے، ہم نے 76% بڑھایا. یہ بڑی مزے کی معصومیت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے. مطلب خان صاحب کے ہر بیانیے کو تباہ برباد کر رہے ہیں ان کے اپنے دوست کہ جی وہ تو کہتے نا مجھے تو ہنسی آ گئی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی کسی پہ الزام ہو نا کہ جی اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ ایویں خام مجھ پہ الزام لگا رہے میں نے 98 کیے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جی 80 کا نہ کہیں، ہمیں 76% ڈیٹ جو ہے نا ہم نے بڑھایا ہے، شکر یہ مان لیا ہے. یہ آخر میں آپ کو پاکستان کے سابق چیف جسٹس کا کلپ سنواتی ہوں، بابر احمد صاحب. اچھا 4 سورسز ہے پانی کی، 4 سورسز، اور اس میں سے کوئی ایک سورس بھی نہیں ہے. گزرتا دنیال صاحب ذرا غور کر کے مجھے بتا دیجیے کہ جہاں پہ انسان پانی پروڈیوس کر سکے تو فارمولا تو ہے ہمارے پاس، وہ کیا کہتے ہیں H2O. ماشاء اللہ پانی کا فارمولہ بتا رہے تھے یہ بابر احمد صاحب، وہ کہہ رہے تھے H2O. یہ ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب. یعنی آپ دیکھیں نا میٹرک تک تو ہر بندہ سائنس پڑھتا ہے، اور میرے خیال اس سے پہلے بھی جنرل نالج کی بات ہے. یہ تو آج کل میرے خیال 5ویں میں بھی آ گئی ہے، 5ویں میں بھی جو سائنس ہوتی ہے 6ٹھی میں 7ویں 8ویں میں اس میں بھی H2O تو ہوتا ہی ہوتا ہے پانی کا فارمولہ. ان کو یہ پتہ نہیں H2O ہے یا H2O ہے. اور وہ ساتھ گواہ بنا رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو جو آج چیف جسٹس ہیں ہمارے. یہ حالات ہیں جہاں پر جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایسے بندے لگ گئے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر. اور میں دیکھ رہا تھا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ریٹائرڈ عسکری یوتھی جو آج کل ٹویٹ کر رہے ہیں نا وہ علمی فن پارے سامنے آ رہے ہیں. کیا بات ہے خدا کا. میں تو کہتا ہوں میں ریکویسٹ کروں گا DG ISPR کو جناب باجوہ صاحب کو کہ سر آپ ISSB کا سٹینڈرڈ چیک کریں. ایسے یوتھیے نکل کے آئے ہیں وہ ہمیں تو اب میں کیا کہوں. مین سٹوری پر یہ آپ نے کیا تھمبنیل پر لگا دیا کہ یوتھیوں کے لیے بری خبر، بری ترین خبر، یہ کیا خبر ہے آخر؟ جی بالکل یہ ایسے ہی ہے. یوتھیوں کے لیے اس لیے بری خبر کہ میں قومی یوتھ کو مجھے ان سے ہمدردی ہے. میں ہمیشہ ہی ان کو سچی خبر بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور ظفر نقوی ان کو سچی خبر بتائے گا. یہ نہیں کہے گا، ان کو چونا نہیں لگائے گا. جس طرح سے یہ FFL یوٹیوبر اور مالشیا پالشیا صحافی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان کو چونا لگا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ان کو وہ چونا لگا رہے ہوتے تھے کہ جی ابھی خان صاحب نے بس طرف کا پتہ کھیلا، ٹرمپ کارڈ کھیلا اور یہ ساڑے اڑ گئے. بس ایک گیند پر تینوں کی وکٹیں اڑا دیں گے. بس یہ تو ان تو آپس میں لڑ بھیڑ پڑیں گے. یہ تو پتہ نہیں کون سا کہہ رہے تھے بھانمتی کا کنبہ ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں یہ ہیں. میں اس طرح کا چونا نہیں لگاؤں گا. بھائی میرے مظلوم یوتھیو، خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پکے ہو گئے ہیں. اب ان کی بیل بھی آج ہو گئی ہے، ان کے بیٹے کی بھی کنفرم ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور شہباز شریف صاحب کا بڑا سیم پیج برقرار ہے، اور سیم پیج مزید محبت اور خلوص کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جو کہ خان صاحب اصل پتہ ہے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی پوری کوشش تھی، اٹ موسٹ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو میں اندر کروں. اور آخری 3-4 مہینے میں تو ان کو چونکہ پتہ چل گیا تھا، آئی بی شاہبی نے بتا دیا تھا، ان کی پوری کوشش تھی یار کسی طریقے سے یہ اندر ہو جائے، کیونکہ اسی کو بنانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا، قابل قبول شخصیت یہی ہے. نہیں ہو سکا وہ خان صاحب سے. ٹھیک ہے نا. خان صاحب نے پوری کوشش کی اپنے سارے دور اقتدار میں کہ کسی طریقے سے یہ لڑے بھیڑے رہیں کنٹرول ٹاور کے ساتھ تاکہ میری دال گلی رہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کامیاب بھی رہے 3-3.5 سال، 4-4.25 سال. لیکن جب آیا اکتوبر اور خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی تو پھر تو وہ خلا ہونا تھا نا. خلا کسی کو خلا ایسے خلا تو نہیں رہتا، وہ کوئی نہ کوئی پور کرتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آئیڈیالزم، جس کو آپ بولیں جناب کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم جیسے جن کو نا وہ بڑا اصول پرستی کا آئیڈیالزم کا ٹیکا شیکا لگا ہوتا ہے صحافیوں کو، وہ کہتے رہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کچھ زمینی حقائق، وہ سب کو پتہ ہے. خان صاحب نے گھی 150 سے 450 500 تک پہنچا دیا. کسی کو ٹس سے مس ہوا نہیں نا. جب اکتوبر میں ان کے ساتھ پھڈا کیا نا ان کے ساتھ اور پنگا لیا، تب ان کا پھر خان صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، وہ صرف ہٹ گئے ہیں.
نیوٹرل ہوئے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ وہ نیوٹرل سے ہیں. ہاتھ اٹھانے وہ ہاتھ اٹھانے اور نیپیاں بدلنا ختم کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر وہ بس اسی طریقے سے. تو ابھی اطلاع یہ ہے قوم یوتھ کے لیے یہ پکے ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنی مدت پوری. اسی وجہ سے تو خان صاحب نے وہ آئے, خان صاحب, اور وہ جناب جلسہ کر کے چلے گئے. جو کہتے تھے میں تو یہیں پہ بیٹھا رہوں گا, انتخاب کی ڈیٹ لوں گا تب جاؤں گا, اور پھر 6 دن کا کہا, اور 6 دن آج میرے خیال ہے 26 دن ہو گئے ہوں گے, تب بھی خان صاحب کوئی نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ 6 دن کا کہا کہ نس گئے, پھر وہ ادھر پشاور چلے گئے, ادھر وہ چرسی ٹکے کڑھائیاں اور ٹراؤٹ شراؤٹ کھاتے رہے, پھر وہ بنگالا آئے تو بنگالا سے وہ نکل نہیں رہے. تو خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اب میرا خیال ہے وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں تو یوتھیوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے, اور یہ یوتھیوں کے لیے اتنی بری خبر کہہ رہے ہے ہیں کہ حکومت 1 یا 2 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. بھائی وہ تو یہ کہیں جھوٹی گے, تسلیاں ہیں. یہ جھوٹی تسلیاں ہیں نا. یہ اپنے قوم یوتھ کو ہے نا, قوم یوتھ کو اسی طرح سے انہوں نے چونا لگانا ہے. وہ باقی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہتے ہیں, لیکن یہ کچھ زیادہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی قوم یوتھ کو سیدھی سیدھی بات بتاؤ کبھی یار. یہ تو بات نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا مطلب اس پہلے تو ہر شخص کہہ رہا تھا کہ نئی حکومت بہت پریشر میں ہے, بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عدالتوں پر اور جنرل باجوہ پر بھی بہت پریشر ہے. اور نجم سیٹھی جیسا صحافی وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں چل سکی. یہ آپ نے نا وہ خان صاحب سے کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی؟ جی ٹیکنیکل مسٹیک تو ہوئی ہے خان صاحب سے. یہ آپ نے بھی بڑا ٹیکنیکل سوال کیا. یہ بات یہ ہے کہ جلسے ملسے جب کر رہے تھے نا اس وقت پریشر واقعی ڈیولپ ہوا تھا, اور اس وقت یہ حکومت والے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سوچ میں پڑ گئے کہ چھوڑو یار بس ٹھیک ہے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مشکل فیصلے نہیں لیتے. اور ادھر سے بھی پریشر آنا شروع ہو گیا تھا, اور بہت ساروں نے, اور وہ سیٹھی صاحب کی بات بھی, سیٹھی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی آپ ایک جسٹ لائک انسٹیٹیوشن ہے, تو وہ پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا وہاں پر بھی, کنٹرول ٹاور پہ بھی. لیکن خان صاحب سے غلطی ہو گئی لانگ مارچ والی, بس وہ کلمینیشن پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ ستیہ ناس ہو گیا پی ٹی آئی کا. اور اس لانگ مارچ پر خان صاحب کی اپنی پارٹی کے کچھ رہنما منع کرتے رہے. ہم نے بتایا, باقاعدہ نام بھی بتایا, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, اسد عمر صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, غالباً خٹک صاحب بھی تھے, باقی بھی تھے, پنجاب سے بھی ان کے تھے, کہ یہ موسم نہیں ہے, یہ ٹائم نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. جو جلسوں کا ہم نے کچھ روب داب بنایا ہے وہ بھی روب دبدبا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ویسے ہی ہوا, پنجاب سے 200 بندے کوئی نہیں نکلا, اور پھر اس کے بعد جناب وہاں سے آئے ہیں. تو اب یہ تو ہے نا, لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا نا کہ بھائی پنجاب میں تو کوئی قدغنیں تھیں, کوئی رکاوٹیں تھیں, کوئی آگے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوئے تھے, کنٹینر وغیرہ, شیلنگ تھی, سب کچھ تھی, پولیس رینجر. یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی نہیں. بھائی آپ ثوابی انٹرچینج پہ جب آئے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی 8000 بندہ تھا. اس وقت تو آپ کے پاس خیبر پختونخوا سے تو کوئی 1,00,000 2 لاکھ بندہ نکلتا نا ساتھ نا. چلو آپ تو کہتے ہیں 20 لاکھ نہ آتا, کوئی 1,00,000 بندہ 50,000 بندہ تو آ جاتا خیبر پختونخوا سے. تو ادھر ہی خان صاحب لڑے ہیں. اور یہاں کیپٹل سے کتنے لوگ نکلے؟ یہاں کیپٹل سے کوئی بھی نکلا. اسی وجہ سے شیخ رشید صاحب سے ناراض ہو گئے. وہ انہوں نے کہا جی ان کو کنٹینر کے نزدیک نہیں آنے دینا ان کو تو. اور شیخ صاحب ایسے تو نہیں نئے انکشافات کر کے خان صاحب کے بیانیے کو دفن کر رہے. اب وہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے لیے میدان نہیں چھوڑیں گے, نہ میرے لیے نہ میرے بھتیجے کے لیے. جب سے ان کو پتہ چلا ہے تو شیخ صاحب نے کہا صبر کرو تمہاری ایسی کی تیسی, میں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے تمہارے بیانیے کو دفن کروں گا. اچھا, تو خان صاحب کو کیا پہلے یہ خدشہ تھا کہ نئی حکومت کے لیے شہباز شریف صاحب کی کنٹرول ٹاور کے ساتھ بن جائے گی اور سیم پیج؟ سب سے بڑا خدشہ یہی تھا. ٹھیک ہو گیا نا, سب سے بڑا خدشہ یہی تھا. جو ان کا خدشہ اب کنسلڈیٹ ہو گیا ہے, اب میٹیریلائزڈ ہو گیا ہے. ان کا خدشہ اب بالکل حقیقت میں بدل گیا ہے. خان صاحب کے لیے سب سے بیسٹ یہی تھا کہ یہ فوج سے لڑتے رہتے اور خان صاحب کی چاندی لگی رہتی. ٹھیک ہو گیا نا, بالکل. نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, یہ سارے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی. ٹھیک ہو گیا نا, آج کی جو حکومت ہے. اور جیسے ہی یہ اکتوبر والی ایپیسوڈ آئی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی والا رولا پڑا, بس پھر تو خلا پیدا ہو گیا, پھر تو صفحہ پھٹ گیا, ٹوٹل معاملہ ہی الٹ ہو گیا نا. تو بس پھر آپ اس کے بعد دیکھیں. وہ ہمارے دوست ہیں اپنا مطیع اللہ جان صاحب, بہت ہی دبنگ قسم کے صحافی, ٹھیک ہے نا. وہ مریم نواز صاحبہ سے بھی کوشچن کر رہے تھے کہ وہ آپ نے سنا یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اور یہ وہ, اور آپ نے آئی ایس آئی کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی لگایا اور سب. تو نے کہا حکومتیں بہت کچھ کرتی ہوتی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب وہ اسی سیم پیج پہ آ گئے ہیں.
اب ان کی ضرورت کے تحت آئے ہیں. اب آپ نظریہ ضرورت تو آپ اس کو کہہ لیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن بہرحال خان صاحب کی ابھی لمبی چھٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ قومی یوتھ کے لیے بہت بری خبر ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ پورا سال روتے رہیں گے, وہ پورا سال ہی روتے رہیں آپ, ٹھیک ہے نا. لاسٹ سٹوری پر, عمر چیمہ صاحب کی اس سٹوری پر کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے دور حکومت میں 2 VVIP جہاز خریدے گئے. اچھا, کیا یہ انہی دنوں خریدے گئے کہ جب غریب عوام سے ان کی سبسڈی چھین لی گئی؟ جی بالکل, بالکل ایسی ہے, ان کی سبسڈی چھین لی گئی, اور ہمیں یہ بتایا جاتا رہا جی ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. اور آپ یہ پوچھیں اپنے کہ لیے تو آپ جہاز خرید رہے, اپنے لیے جہاز خرید رہے تھے. کتنے کے خریدے؟ کو تقریباً 1 ارب مینٹیننس کے چارجز سمیت 1 ارب 10 کروڑ روپے کی, 1 ارب 10 کروڑ روپے کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پتہ تو نہیں چلا کہ یہ کون سی شخصیات استعمال کی. اصل میں بجٹ کی ڈاکومنٹ سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں نا, اور بتا رہے تھے کہ جو افسران جو بتاتے ہیں یا جن کے ذریعے سے معلومات ملی, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جہاز عمران خان صاحب کے استعمال میں تھا اور ایک جہاز عارف علوی صاحب کے استعمال میں. ماشاء اللہ, یہ ریاست مدینہ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں امیر المومنین, ٹھیک ہو گیا نا. یہ لوگ ان کو اخیر المومنین کہتے ہیں, ٹھیک. اور ابھی میں کل کی ویڈیو میں نے بتایا, یہ غالباً آج کی, تو بتا رہے تھے کہ وہ ایک اس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے وزراء کی تنخواہوں مراد کے, وہ ایکٹ میں خیبر پختونخوا میں. اب وہ جو ہیلی کاپٹر, سرکاری ہیلی کاپٹر یا جہاز جو وزیر اعلیٰ استعمال کر سکتا تھا, اب جناب وہ وزیر بھی استعمال کریں گے, مشیر بھی استعمال کریں گے, بیوروکریسی, سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, سارے گھومے پھریں گے. خان صاحب کہیں جائیں گے تو ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہی جائے, کوئی وزیر بھی اگر شوکت یوسفزئی صاحب بھی کوئی بھی خیر سے چڑھ کے بیٹھ جائے اور خان صاحب بھی چڑھ کے بیٹھ جائیں, گھومتے رہیں. مطلب یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جدھر جلسہ ہوتا نا خان صاحب کا, تو وزیر اعلیٰ صاحب کا کام بھی آفیشیل ادھر ہی نکل آتا. یہ ہیں, یہ قومی یوتھ کو چونے لگاتے رہتے ہیں, ادھر بڑے حاجی نمازی صاف شفاف بنتے ہیں, اور قومی یوتھ کے سامنے جو ہے نا یہ بنتے ہیں. اور ان کی اصلیت یہ ہے کہ جب قوم کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو خیر خود بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی آلو ٹماٹر کے یا پیاز کے ریٹ کنٹرول کرنے تھوڑی آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں میں تو پھر امریکہ فتح کرنے آیا ہوں, ٹھیک. تو یہ ان کی اصلیت ہے, اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو بھائی غریب بندوں کے لیے یہ نا لوڈ شیڈنگ ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ لوڈ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی آئی ہے, بہت حد تک, ایک ٹینجیبل حد تک. مطلب رات کو تو اب اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں رہی, تو 3-3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہ گئی ہے. تو اب یہ بہت بڑی بات ہے نا, بہت اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ آئٹمس, شہباز شریف صاحب نے وہ 2-2 ہزار روپے دیے نا, تو یوتھیوں نے کہا یہ کس کام کی ہے, تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. تو لوگوں نے آج کا سوشل میڈیا ہے نا, آگے سے ریبٹل بھی آ جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جو خان صاحب نے 50 لاکھ گھر نہیں بنوا کے دیے تھے, آپ کہتے ہیں نا کسی کام کے نہیں ہیں, ہر ایک گھر پر نا 1 گھنٹی لگوا دینا, ٹھیک ہے, 2,000 سے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, لیکن آخر پہ بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی یوتھ کے لیے, میرے مظلوم یوتھیوں, بری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سیٹنگ ہو گئی ہے بڑے گھر کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ چل مارو, چپ کر کے سال آرام سے بیٹھو. آ رہے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب کے بڑے وقار والے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. تو ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.